अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली मरकज़ लाइव बयान पर। साथ ही बयान चल रहा है आलमी अमीर हज़रत जी मौलाना साहब का। तो आइए हमारा आप मिलकर सुनते हैं इस बयान को। हज़रत जी क्या फरमा रहे हैं अपने इस बयान के अंदर। निजात के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोटी शक्ल का इनकार किया, बुतों को तोड़ा। बुत छोटी शक्ल है, बड़ी शक्ल को इसलिए बाकी नहीं रखा कि बड़ी शक्ल का तोड़ना मुनासिब नहीं है, बल्कि बड़ी शक्ल को इसलिए बाकी रखा ताकि इनको दिखलाएं कि ये बड़ी शक्ल अपनी हिफाजत, ये बड़ी शक्ल सब शक्लों को कैसे कैसे तोड़ सकती है। अगर तुम्हारा इल्जाम मुझ पर है तो तुम इनको क्यों मानते हो, और अगर तुम्हारा इल्जाम बड़े बुत पर है तो तुम खुद ही फैसला करो कि आया ये बुत बुतों को तोड़ सकते थे। जब ये छोटे बुत इस बड़े बुत से टूटे हैं तो फिर तुम खुद ही फैसला करो कि आया बड़े बुत के अंदर छोटे बुतों को तोड़ने की ताकत है। मैं आज कर रहा था कि सारा माहौल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गया। आग जलाई गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए। अब हम लाएंगे बड़ी शक्ल, हम लाएंगे अब बड़ी शक्ल मदद के लिए। जिब्राइल आए, जिब्राइल आए क्यों आए? इसलिए आए कि इब्राहिम अब तक तो तुमने मदद हमसे चाही थी, अब आग सामने है, आग सामने है, इस वक्त तुम क्या चाहते हो? अगर तुम चाहते हो कि जिब्राइल मेरी मदद कर दें तो फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं है, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की बात है। जिब्राइल ने खुद तकाजा किया, ए अल्लाह मुझे अपने दोस्त की हिफाजत के लिए भेज दे, तेरा खैर आग में डाला जा रहा। जाकर देख लो, जाकर देख लो। अगर तुमसे मदद तलब करें, अगर तुमसे मदद तलब करें तो खैर नहीं हो सकते, और अगर तुम्हारी मदद का इनकार करें तो हमारे दोस्त हैं। आप खुद ही फैसला करो ना। आपका वजीर कोई दोस्त हो और वो आपसे कहे जो काम हो मुझसे कहना, और तुम उसके अलावा किसी और से कह दो तो वजीर को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? दो वजह से गुस्सा आएगा। एक तो तुमने मुझे बाइख्तियार नहीं समझा, तुमने मुझे बाइख्तियार नहीं समझा, ये मेरी तौहीन की तुमने। सुनो तो सही, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आसान मिसाल है। एक वजीर हो, बड़ा वजीर, बड़े इख्तियार इसके हाथ में हो, वो तुमसे कहे कि देखो मेरा तुम्हारा ऐसे ताल्लुक है, तुम्हें कोई भी काम हो मुझसे कहना। अब तुम्हें काम आ गया, तुमने नीचे के लोगों से अपनी बात काम का तज़किरा किया, वजीर देख रहा, फला के पास गए, फला के पास गए, फला दफ्तर में गए, फला की खुशामद की, वो देख रहा वजीर। जब कहीं से काम ना बना, कहीं से काम ना बना तो ख्याल आया कि चलो वजीर से कहूं। अब तुम सच्ची बताओ कि तुम आखिर में वजीर के पास जाओगे तो वजीर खुश होगा या नाराज होगा? नाराज होगा। दो वजह से। एक तो तुमने मेरे गैर को बाइख्तियार क्यों समझा कि मेरे पास पहले क्यों ना आए, मेरे पास पहले नहीं आए, इसका मतलब है कि तुमने मेरे गैर को बाइख्तियार समझा। दूसरी बात यह है कि जब मैं तुमसे कहा था कि मेरा तुम्हारा ऐसा ताल्लुक है, तो काम हो तो मुझसे कहना, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? एक तो तुमने ताल्लुक में मेरे गैर को मुझे मुकद्दम किया, दूसरे तुमने मेरे गैर को मेरे मुकाबले में बाइख्तियार समझा। मेरी बात समझ में आ रही? ये सो रहे, सोचो तो सही। एक वजीर जिसकी कोई हैसियत नहीं, जब उसमें इतनी खुददारी है कि वो नाराज हो जाएगा तुमसे कि तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, तो वो अल्लाह जो कादिर मुतलक है, वो मुस्तगनी है, गयूर है। अगर मुसलमान अपनी हाजत को पहले अल्लाह से न कहे तो अल्लाह कितने नाराज होंगे? सोचो सही। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से आए, आके कहा कि मेरे साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी है, समंदर का फरिश्ता, फरमाइए क्या हुक्म है?
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا. اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے کہا تو اللہ سے تو کہی ہے کہ اللہ سے تو کہا جائے نعوذ باللہ اللہ بے خبر ہو، اللہ کو تو سب خبر ہے. خبر تو کی جاتی ہے بے خبر کو. سارا جھگڑے سارے حالات تو اللہ کے توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے ہیں. اللہ کو کیا خبر کروں، اللہ کو کیا خبر کروں. اللہ نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، براہ راست حکم دیا، آپ کو براہ راست حکم دیا. ہر فرماتے تھے تم اللہ کی توحید کو اگر بیان کرنے پہ آؤ گے نا تو اللہ تعالی تمہارے احکام کو براہ راست کائنات کے نقشوں پر اس طرح چلائیں گے. سنت حضرت کی بات دھیان سے، اگر اللہ کی توحید کو بیان کرنے پہ آؤ تو اللہ تمہارے احکام کو کائنات کے نقشوں پر ایسے چلائیں گے جیسے کسی بادشاہ کا حکم کسی غلام پر چلتا ہے. کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دجلہ کو اس طرح حکم دیا جیسے کسی غلام کو کچھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. خط لکھا نا دجلہ کے نام، خط تو کسی انسان کو لکھا جاتا ہے، کسی جانور کو بھی خط لکھو تو پڑے گا، کسی جانور کو بھی خط لکھو تو کتنے بھی سلائے ہوئے کتے ہوں خط بھیجو تو خط نہ پڑھ سکے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کس کے نام؟ دریا کے نام براہ راست دریا کے نام خط. یہ نہیں کہ دریا کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے نام خط لکھتے ہیں کہ تم یہ خط اس میں ڈال دو، نہیں، براہ راست دریا دجلہ کے نام خط لکھا کہ ہم اللہ کی توحید کے بیان کرنے والے ہیں. اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ایک قطرہ جو اپنی مرضی سے نہیں چلتا. یاد ایک طے شدہ بات ہے کہ تو ایک انچ سرکنے میں بھی مختار نہیں ہے، ہر آن اللہ کے امر کا محتاج ہے. اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر جو ہے پانی اوپر آ جاوے، اور اگر چلنے میں تو خود مختار ہے اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. ادھر کاغذ دریا میں پڑا، ادھر پانی اوپر آ گیا. میرے دوستو عزیزو، بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو، اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو. میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر روزانہ توحید کی دعوت نہ دو گے، ہائے تو بیٹھ کے میٹنگ کرو گے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہاں بھائی کیا کریں، ایسے حالات ہیں، ان حالات میں ان مطالبات کے پورے کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تمہیں حضرت کی بات عرض کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے جب مسلمان دعوت دینا چھوڑ دے گا تو باطل کے مطالبات جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہوں گے، مسلمان اس میں اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکے گا. یہ بالکل حضرت کی بات ہے، پکی ٹھکی بات ہے. جب مسلمان دعوت نہ دے گا اور پھر باطل مقابلے پر آئے گا تو مسلمان اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ یہ پکی بات ہے. یہ قرآن نے شرط لگائی ہے، قرآن نے شرط لگا دی. میری بات توجہ سننا بہت جا کر، بہت اہم بات ہے. قرآن نے شرط لگا دی کہ اگر تم دعوت اللہ پر ہوگے تو اللہ تمہاری غیروں کے مقابلے میں مدد کریں گے، اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو تو اللہ تمہاری غیروں کے مقابلے میں مدد نہیں کریں گے. یہ پکی بات ہے. صرف عبادات پر بھی مدد نہ ہوگی، عبادات پر بھی مدد نہ ہوگی، عبادات پر بھی مدد نہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عبادات دین کی نصرت نہیں ہے.
عبادت کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. عبادت کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. آگے سنو، مسلمانوں پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے. مسلمان پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے. لوگ مال خرچ کرتے ہیں بیوہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مساجد کی تعمیر پر، خیر کے کاموں میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں. میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی. جتنے بھی مالدار ہیں وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو دین کی مدد سمجھتے ہیں. یہ ساری دنیا میں ایک عالمی غلط فہمی ہے. یہ ایک عالمی غلط فہمی ہے. بھائی ان کو اٹھا دو، میں ان سے کہنا چاہ رہا، بہت دھیان سننا باقی. مسلمان خیر کے راستوں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں. یہ عالمی غلط فہمی ہے. یہ عالمی غلط فہمی ہے. سنو توجہ سے بات. جتنے بھی مالدار مسلمان ہیں وہ خیر کے کام میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں. یہ عالمی غلط فہمی ہے. یہ عالمی غلط فہمی ہے. اسلام پر خرچ کرنا اور مسلمان پر خرچ کرنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسلام پر مال کا خرچ کرنے کا تو سیرت میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے جتنا مال خرچ کیا وہ سارا مال مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کیا. سواری بھی دی، ہتھیار بھی دیے، کھانا بھی دیا. کیا دیا؟ کھانا بھی دیا. سنو غور سے بات. یہ ساری مدد جتنی صحابہ نے کی وہ ساری مدد مسلمانوں کی کی. ساری مدد مسلمانوں کی کی. اسلام کی مدد کیا ہے؟ نصرت کیا ہے؟ اسلام کی نصرت اور مسلمان کی نصرت دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق ہے. اسلام کی نصرت تو دعوت دینا ہے. بس میں اس میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ تمہارے لیے بات آسان ہو جائے. کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت. کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت. سمجھ آگے بات؟ کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت. یہ ہے اسلام کی نصرت. یہ ہے اسلام کی نصرت کہ آپ دعوت دے کر شخص کو اسلام کی طرف لاویں. یہ ہے اسلام کی نصرت. ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کر دینا یہ مسلمان کی نصرت ہے. یہ مسلمان کی نصرت ہے. میں عرض کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرا رواحہ، اگر ساری دنیا کا مال زمین کے اوپر نیچے جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا تمہیں دے دیا جائے اور تم سارے مال کو ایسے راستے میں خرچ کر دو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، لیکن تم صبح اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. اس بات نے فیصلہ کر دیا کہ اگر ساری دنیا کا مال بھی ایسے راستے میں خرچ کر دیا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ انفاق خیر کے کام مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اسراف تو حرام میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں. انفاق خیر کے کام میں
خرچ کرنے کو کہتے ہیں. وہ آدھا دن تاخیر کر گئے اللہ کے راستے میں نکلنے میں, آدھا دن تاخیر ہو گئی. آپ نے فرمایا جتنا مال زمین میں ہے تم سب کا سب خیر کی راہ میں خرچ کر دو, لیکن صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ فرق بتایا مال خرچ کرنے اور جان کھپانے میں. یہ فرق بتایا مال خرچ کرنے اور جان کھپانے میں. یہ فرق بتایا جان اور خرچ کرنے اور مال خرچ کرنے میں. اس لیے یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ دین کی نصرت کیا ہے. ایک ہے اسلام کی نصرت, ایک ہے دین کی نصرت, ایک ہے مسلمان کی نصرت, ایک ہے دین کی نصرت, ایک ہے دیندار کی نصرت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ افرادی عبادات آدمی کسی بھی اچھی کر لے, لیکن یہ دیندار ہے, دین کا مددگار نہیں ہے. وہ تو ہماری ایسا کا ملفوظ ہے, چھپا ہوا ہے. اپنی ذات سے پورے دن پر چلنے والا, اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے, نبی کی کوئی سنت نہ چھوڑے, یہ دیندار ہے. یہ دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے. دیندار ہے یہ, اس کے دین سے انکار نہیں ہے. یہ دیندار ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چل رہا ہے, لیکن یہ دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار وہ شخص ہے جو دوسروں کو اللہ کے فرائض کی طرف لائے, دوسروں کو دین کی طرف لائے, وہ دین کا مددگار ہے. اللہ نے اس امت کے لیے دین پر جمنے کے لیے اور نصرت کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمع دیں گے اگر تم اس کے دین کے مددگار بنے, اگر تم اس کے دین کے مددگار بنے. ورنہ میں سچی آپ کو بتاؤں, حقیقت مالی امداد تو غیر مسلم بھی مسلمانوں کی کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے مالی امداد غیر مسلم کرتے ہیں مسلمانوں کی. مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اسی تعمیر باقی رکھا مشرکین کی, جبکہ آپ کو پورا اختیار تھا کہ آپ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتے. پورا اختیار تھا آپ کو, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. آپ چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر بیت اللہ کو تعمیر کر دیتے, آپ چاہتے حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتے, حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتے. آپ نے مشرکین کی تعمیر پر ہی بیت اللہ کو قائم رکھا. اور فرمایا عائشہ تیری قوم کفار ابھی کفر کے زمانے سے زیادہ دور نہیں گئی ہے, ایسا نہ ہو کہ ان کو خیال ہو کہ ہمارا بیت اللہ ہمارے زمانے کے طریقے پر نہ رہا, بڑا بنا دیا. انہوں نے بڑا کیوں چھوٹا کیوں بنایا تھا, چھوٹا کیوں بنایا تھا؟ مشرکین خود کہتے ہیں کہ حرام مال زیادہ تھا, حلال مال کم تھا. ہم نے سوچا کہ جو مال حلال ہے بس وہی بیت اللہ پر لگے, حرام مال بیت اللہ پہ نہ لگانا. سب سے بڑے متولی بیت اللہ کے کفار تھے. دیکھو تو صحیح, کون کفار بیت اللہ کے متولی, کفار بیت اللہ کے متولی. بیت اللہ کی تعمیر کرنا, دیکھ بھال کرنا, صفائی رکھنا, یہ سارے کام مشرکین کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ آنے والے حاجیوں کو لسی پلانا, انہیں کھانے کھلانا, ان کے قیام کا انتظام کرنا, اور بیت اللہ کو کی آباد کاری, اس کی دیکھ بھال, اس کی صفائی ستھرائی, اس کی تعمیر, اس پر مال خرچ کرنا اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے.
یہ فرمایا نا اللہ نے, یہ نہ فرمایا کہ تمہارا یہ عمل کہ تم بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے ہو, اللہ کے ہاں تمہارا یہ عمل بھی دین کی مدد ہے, یہ نہ فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ تم اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتے ہو, اس شخص کے برابر تم کیسے ہو سکتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے. وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ, اللہ کے یہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی عجیب بات ہے, کتنے موقع ایسے ملیں گے آپ کو سیرت میں بھی اور آج بھی اس زمانے میں بھی کہ مسلمان غیر مسلم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں, غیر مسلم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. مسجد تعمیر ہو رہی تھی, غیر مسلم نے کہا میں بناؤں گا, ساری میں بناؤں گا. اس کو بہت سمجھایا کہ جب تک اسلام نہ لے آیا تو اس سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر مسلمان بن کر میں مسجد بناتا ہوں. سنو تو صحیح, پہلے تو سے مصر رہا کہ تم میری طرف سے زمین اور میری طرف سے ساری مسجد کا خرچہ قبول کر لو. مسلمان نے کہا کہ نہیں, مسجد بنانے کے لیے اسلام شرط ہے, اسلام شرط ہے. وہ اللہ کی شان, اللہ کو ہدایت دینی تھی, وہ غیر مسلم مسلمان ہوا, غیر مسلم مسلمان ہوا. اچھا اللہ کا گھر, ہاں جب تم اللہ کا گھر بنا رہے تو پھر اللہ والے تو بنو. سوچو تو صحیح, سوچو تو صحیح, جب ایک غیر مسلم مسجد نہیں بنا سکتا جب تک اسلام نہ لے آوے, تو پھر ایک مسلمان نماز چھوڑ کر, دین کی دعوت کو چھوڑ کر اگر دین کے کام میں مال خرچ کر دے تو اس کا خرچ کرنا, اس کا مال خرچ کرنا کیا حیثیت رکھے گا جب ایک غیر مسلم مسجد بنا نہیں سکتا جب تک اسلام نہ لے آوے. کیا فرق ہو گیا دونوں کے مال خرچ کرنے میں؟ تو میری بات سمجھ رہے نہیں, دونوں کا مال خرچ کرنے میں کیا فرق ہو گیا؟ اس نے اسلام چھوڑ کر مسجد بنا دی, اس نے نماز چھوڑ کر مسجد بنا دی. اس نے اسلام چھوڑ کر مسجد بنا دی, اس نے نماز چھوڑ کر مسجد بنا دی. کیا فرق ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. سوال اس بات کا ہے کہ جب تک تو دوسروں کو عمل کی طرف نہ لائے گا تو خود عمل والا نہ بنے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی ذمہ دعوت دینا نہیں ہے, جن کے پاس مال ہے مال خرچ کر دیں, جن کے پاس مال نہیں ہے وہ جان خرچ کر دیں. اور تم صحابہ جی سے اٹھا کے دیکھو, تمہیں ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے اس دعوت کے کام میں مال خرچ کیا ہو جان خرچ نہ کیا ہو, ایک بھی ایسا نہیں ملے گا. ایک کوئی مثال ہی پیش نہیں کر سکتا کہ فلاں صحابی ہیں جنہوں نے مال خرچ کیا جان خرچ نہیں کی. فقراء صحابہ جان خرچ کرنے کے لیے نکلنا چاہتے تھے, نکلنے کا انتظام نہ ہونے پر رویا کرتے تھے. اور جو مالدار صحابی تھے ایک موقع پر نہ نکلے, ایک موقع پر نہ نکلے, تبوک کے موقع پر نہ نکلے. اللہ بھی ناراض, اللہ کے رسول بھی ناراض, سب ناراض ہو گئے کہ کیوں نہ نکلے. اگر نہ نکلنے کی وجہ یہ ہوتی کہ نکلنے کا انتظام نہیں کر سکے, مجبور ہو گئے, معذور ہو گئے, تو اللہ بھی تمہیں معذور کہتے اور تمہیں اتنا اجر ملتا جتنا اجر نکلنے والوں کو ملا ہے. کیونکہ جو عذر ویسے نہیں نکلتے ان کو تو اللہ نکلنے والوں کے برابر اجر دیتے ہیں, اور جو عذر کے باوجود, جو عذر نہ ہونے کے باوجود نہیں نکلتے, کوئی عذر نہیں ہے مگر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں, اللہ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں. سنو, فرماتے ہیں کعب بن مالک کہ مجھے کبھی اتنی آسانی نہیں ہوئی جتنی سہولت تبوک کے موقع پر تھی, مگر نہیں نکلے. میرے دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, نکلنا اس لیے ہے تاکہ اللہ کے دین کی نصرت پر جان خرچ ہو, اللہ کے دین کی نصرت پر جان خرچ ہو. یہ بات یاد رکھنا, دعوت اور تبلیغ میں نقل و حرکت ہی اصل ہے. دعوت و تبلیغ میں نقل و حرکت ہی اصل ہے.
اگر خروج نہیں ہے اور نقل و حرکت نہیں ہے تو پھر یہ دعوت نہیں ہے، پکی بات ہے، یہ میری بات یاد رکھیے. اگر خروج نہیں ہے اور نقل و حرکت نہیں ہے تو پھر دعوت تبلیغ ہرگز نہیں ہے. صحابہ کا انبیاء اور صحابہ کا کام یہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں خروج اصل ہے. اگر خروج نہیں ہے تو یہ کام انبیاء اور صحابہ کا کام ہو نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دعوت ہو خروج نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اس زمانے میں مسلمان اس دھوکے میں پڑا کہ دین کی بات کے پہنچانے کے بہت ذرائع ہیں اور نکلنا ضروری نہیں ہے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے. تم سادہ صرف اٹھا کے دیکھو، تمہیں دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ملے گا خروج کے بغیر. یہ تو بیچارے لوگوں کی کم فہمی کی علامت ہے اور سیرت کو مطالعہ نہ کرنے کی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ صرف قتال کے لیے نکلتے تھے. کیونکہ صحابہ کے جنگوں کے قصے لکھ دیے تو لوگ یہ سمجھے کہ صحابہ صرف کافروں کو مارنے کے لیے نکلتے تھے. نہیں، ایسا نہیں. ایسا جتنے بھی غزوات و سرایا اور جتنے بھی صحابہ کے خروج کے مواقع ہیں اس میں کہیں کہیں قتال پیش آیا ہے. اکثر خروج میں قتال پیش نہیں آیا، اکثر خروج میں قتال پیش نہیں آیا. اس لیے خروج کرایا گیا کہ قتال کرنا ہے. تبوک میں قتال نہ ہوا، تبوک میں قتال نہ ہوا. جو صحابہ قتال کے لیے بھی نکلتے تھے وہ میدان قتال میں دعوت دیتے تھے. یہ نہیں کہ یہ سفر دعوت کا ہے، یہ سفر قتال کا ہے. یہ بات نہیں ملے گی. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ میدان قتال میں دعوت نہ دیتے. جرجا کو ایک خالد نے میدان قتال میں دعوت دی روم کی فوج کے مقابلے پر. جرجا نے میدان قتال نے اسلام قبول کیا. یہ ہے سمجھنے کی چیزیں. اس لیے میں عرض کر رہا کہ اس کام میں دعوت کا تصور ہی نہیں ہے نفر اور خروج کے بغیر. دعوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے مسلمانوں کو کہ بات کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے، اب پھرنا ضروری نہیں ہے. حالانکہ مجاہدہ انسان کی صفت ہے. مجاہدہ انسان کی صفت. کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں، کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں، کوئی آلہ کوئی مشین ایسی ہے نہیں جو مجاہدے میں انسان کا بدل بن جاوے. ملائکہ بھی مجاہد نہیں ہو سکتے، ملائکہ بھی مجاہد نہیں ہو سکتے، فرشتے بھی مجاہد نہیں ہو سکتے، جنات بھی مجاہد نہیں ہو سکتے. جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہد صرف مجاہد بنایا ہے انسان کی قسم کو. اس لیے انسانوں میں سے ہی انبیاء کو بھیجا ہے بنا کر. انسانوں میں سے ہی انبیاء بنا کر بھیجے ہیں. انسانوں میں سے انبیاء بنا کر بھیجے ہیں کیونکہ مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے. ملائکہ بھی مجاہد نہیں ہو سکتے، صرف انسان مجاہد ہے، صرف انسان مجاہد ہے. اور مجاہد وہ ہے جو کوشش کرے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کی. وہ ہے مجاہد، وہ ہے مجاہد. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے خود پردی پر چلتے ہوئے ایک ایک امتی کو اس کی دعوت دینی ہے. اصل تو نقل و حرکت ہے، اصل نقل و حرکت ہے. کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو حرکت پر ڈالا تھا وہ علم کو امت تک پہنچانے اور امت کو گمراہی سے اور جہالت سے نکالنے کے لیے ڈالا تھا نقل و حرکت پر. 70 صحابہ علماء چنے گئے
اے نجران کے تقاضے پر سب نہتے، کسی کے پاس ہتھیار نہیں. کیوں بھیجا ان کو؟ صرف علم سکھلانے کے لیے، صرف علم سکھلانے کے لیے. سب کو قتل کیا گیا. انہوں نے خود کہا کہ ہم قتال کے لیے نہیں نکلے، ہم تو علم سکھانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں علم سکھلانے کے لیے، ہم جا رہے ہیں علم سکھلانے کے لیے، ہم قتال کے لیے نہیں نکالے گئے. یہ خیال کرنا کہ صحابہ کی نقل حرکت محض قتال کے لیے تھی، یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں کیا بتاؤں، اگر یہ نیت ہے تو غیر اسلام کو نہ سمجھیں گے. وہ تو نقل حرکت کے ذریعے جب اکرام عام ہوگا اور اخلاق سامنے آنے گے تب سمجھیں گے غیر کہ اسلام کیا ہے. ہماری جماعتیں پھرتی ہیں، 10 آدمی کی جماعت ہے، 10 چائے آ جائیں گی، 10 بسکٹ آ جائیں گے. غیر مسلم بیٹھے ہوں گے ٹرین میں، کہ بھائی خان صاحب چائے پی لو. یوں سوچیں گے کہ یہ تو جماعت کا کھانا ہے، یہ تو ساجھے کا کھانا ہے. یہ خیال نہ کرو گے کہ صحابہ کرام نے کس طرح فاقے کر کے غیروں کا احترام کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ کے گھر والے بھوکے رہے. جا غفاری لمبے چوڑے ڈل ڈول کے مشرک سارا کھانا کھا جاتے تھے، سارا کھانا کھا جاتے. 3 دن ہو گئے فاقہ کرتے کرتے آپ کے گھر والوں کو. روزانہ جا غفاری آپ کے ساتھ گھر میں آ جاتے. سارے مسجد سے صحابہ اپنے ساتھ مشرکین کو لے جاتے، کھانا کھلاتے، ان کا اکرام کرتے، چراغ بجھاتے، مشرک کو کھلاتے. سارے صحابہ لے جاتے صحابہ کو یا مشرکین کو اپنے گھر. جا غفاری اکیلے رہ جاتے. ہر صحابی یوں سوچتا اتنا موٹا اتنا لمبا چوڑا آدمی ہے، زیادہ کھائے گا، ہمارے یہاں اتنے کھانے کی گنجائش نہیں ہے. 3 دن تک آپ لے جاتے رہے اور آپ کے گھر کا سارا کھانا ختم کر دیا. 3 دن کے بعد گھر والوں نے کہا بہت ہی برا آدمی ہے، سارا کھانا اللہ کے نبی کا کھا جاتا ہے، آپ بھی فاقے سے ہیں، گھر والی فاقے سے ہیں. میں عائشہ یوں مت کہو، اس نے اپنے مقدر کا کھایا ہے، ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. 3 دن کے فاقے کے بعد یہ جواب دیا. یہ نہ فرمایا کہ اس نے ہمارا کھانا کھایا، اس نے تو کھانا اپنے مقدر کا کھایا، ہمارا کھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. 3 دن کے بعد کھانا کھایا تو تھوڑا ہی پیٹ بھر گیا، کھانا بچ گیا. گھر والوں نے کہا کہ آج تو یہ تھوڑے میں اس کا پیٹ بھر گیا. فرمایا کہ ہاں 3 دن کے بعد آج یہ مسلمان ہو گیا، آج یہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ایک فرد کے بقدر کھاتا ہے اور کافر 7 آدمیوں کے بقدر کھاتا ہے. کافر کی خوراک میں برکت نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں جو نقل و حرکت ہے اور خروج ہے وہ اس لیے تھا تاکہ اکرام کو لے کے پھرو. امت سمجھے اسلام کیا ہے، امت سمجھے اسلام کیا ہے. تبلیغ سے انفرادی زندگی کا مزاج بننا اسلام کو پھیلنے نہ دے گا. تبلیغ کے کام میں لگ کر انفرادی مزاج کا بننا اسلام کو پھیلنے نہ دے گا. تو میری بات سمجھ میں آنے کی نہیں، مجھے خبر ہے تم سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ تبلیغ ایک مدرسہ ہے. تبلیغ کا کام ایک مدرسہ ہے جس میں چلے بھر کے لیے داخلہ لے لو، کلمہ سیکھ لو، نماز سیکھ لو اور کچھ دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھ لو، پھر اپنے گھر رہو، کھاؤ، کماؤ، اپنے بچوں کو پالو، حلال کماؤ، تہجد پڑھو، ذکر تلاوت کرو اور اسی میں مر جاؤ. یہ تبلیغ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ تم جو کچھ تم نے سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہو اس سب کو لے کر عالم میں پھرو، اس کو لے کر عالم میں پھرو. تم جاہل ہو تب بھی پھرو، عالم ہو تب بھی پھرو، تاکہ دین باعتبار امت کے قائم ہو. دین باعتبار امت کے قائم ہو. تبلیغ کوئی مدرسہ نہیں ہے جس میں تھوڑے وقت کے لیے آدمی، آج کل مختصر کورس تیار ہو رہے ہیں،
آپ سال بھر میں جتنا کچھ پڑھ لیں گے، آپ 2 سال میں کچھ پڑھ لیں گے. ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی آسان مدرسہ تبلیغ ہے، اس میں لگ جاؤ، چلے 4 مہینے میں کچھ کلمہ نماز ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد پھر فارغ ہو جائیں گے. دین سیکھنا مقصود ہے. اور مولانا الیاسا کا ملفوظ ہے، میرے کام کا مقصد کلمہ نماز کو صحیح کرنا نہیں ہے. وہ تو اس کام کی الف باتا ہے کہ تبلیغ میں لگ کر نماز بھی آ جائے گی، حلال حرام میں تمیز بھی ہو جائے گی، صحیح غلط کو سمجھنے لگے گا، دین اس کی ذاتی زندگی دین پر آ جاوے، یہ ذاتی زندگی دعوت سے دین پر آ جاوے، یہ اس کام کی الف باتا ہے، اس کام کی ابتدائی درجہ اس کام کا. ہائے ہائے حضرت کی بات کہ دین باعتبار عالم کے قائم ہو، ایک امتی کو جہنم سے بچا کر جنگاہ سے ڈالا جاوے، اس مقصد کے لیے نقل و حرکت ہے. سن رہے سو رہے؟ اس مقصد کے لیے نقل و حرکت ہے. یہ نہیں کہ تبلیغ میں لگ کر دین سیکھ لیا پھر گھر بیٹھ گیا. صحابہ کے زمانے میں جو بھی بیٹھ جایا کرتا تھا اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی تھی، اس کو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی تھی. کیسے بیٹھ گئے؟ یعنی آپ اندازہ کریں، انصار نے اسلام پھیلنے کے بعد، اسلام کو قوت حاصل ہونے کے بعد، مسلمانوں کی کثرت کثیر تعداد ہو جانے کے بعد صرف 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہنا طے کیا، اسلام کی محبت کے ساتھ، نفاق کے ساتھ نہیں، کیونکہ نکلنے سے منافقین جھوٹے آزار کرتے تھے. مسلمان تو ساتھ یہ تھا بیان عالمی امیر حضرت جی مولانا صاحب کا. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح کوئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا.